learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्निसा आयत नंबर 56। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ़र किया, बि आयातिना हमारी आयात का, सौफ़ा बहुत जल्द, नुस्लीहिम नारा हम उन्हें आग में जलाएंगे। यहाँ कुफ़र करने वालों से मुराद यहूदी हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। बि आयातिना से मुराद वो दलाइल हैं जो रहनुमाई करते हैं कि ये दीन हक है। सौफ़ा नुस्लीहिम नारा यानी ये ज़रूर अजाब आकर रहेगा, इसके वकू होने में कोई शक और शुबा नहीं है। कुल्लमा जब कभी, नाजिजत पक जाएंगी, जुलूदुहुम खाले इनकी, बद्दलनाहुम बदल देंगे हम उन्हें, जुलूदन खाले, गैरहा इलावा इनके, लियज़ूकुल अजाब ताकि वो अजाब चखें। कुल्लमा जब भी, इससे मुराद ये है कि ये एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि एक मुसलसल अमल है जो होता रहेगा। खाल बदल जाए, फिर गल जाए, फिर बदल जाए, फिर गल जाए और कभी ये सिलसिला ना रुके, ये नतीजा है किताब और हिकमत से मुंह मोड़ने का। इसमें जहन्नुम के अज़ाब की सख्ती का जिक्र है। खालों की ये तब्दीली दिन में 20 दफ़ा अमल में आएगी। खालों को तब्दील इसलिए किया जाएगा ताकि उनकी तकलीफ में कमी की बजाय इजाफा ही होता रहे, क्योंकि जली हुई खाल को जलाने से तकलीफ निस्बतन कम होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की दाढ़ या काफिर का दांत उहद पहाड़ के बराबर होगा, उसकी खाल 3 रात की मुसाफत के बराबर होगी। सही मुस्लिम 7185। इसी तरह वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की जिल्द की मोटाई 42 हाथ होगी और उसकी दाढ़ उहद के मिसल होगी, और जहन्नम में उसकी पीठ का अहाता इतना होगा जैसा कि मक्का और मदीना के दरमियान का फासला है। जामे तिरमिज़ी 2577। इन्नल्लाह काना, बिलाशुबा अल्लाह ताला है, अजीज़न सब पर गालिब, हकीमा कमाल हिकमत वाला। अल्लाह ताला ने खालों के जलने, पकने और बदलने से अपने गलबे का एहसास दिलाया है। वो अपने इंतकाम पर गालिब है, उसके फैसले हिकमत पर मबनी होते हैं। कुफर की सज़ा जहन्नुम है और यकीनन ये अल्लाह ताला का हकीमाना फैसला है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए। जो कोई शिर्क और नाफरमानियाँ छोड़कर ईमान ले आए, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, सारी किताबों और रसूलों पर ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और अताअत के काम किए जो इखलास के साथ उनके और उनके रब के दरमियान हैं। ईमान और नेक अमाल के साथ इंसान जन्नत में दाखिल हो सकता है। अगर ईमान हो और अमल ना हो, यानी बेअमली या बदअमली हो, तो ऐसे ईमान के साथ जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। ईमान के साथ अमाल सालिहा जो हैं वो लाजिम हैं। अगर कोई शख्स ऐसे अमाल करता है जो अमाल सालिहा के ज़ुमरे में आते हैं मगर वो ईमान नहीं रखता, तो अल्लाह ताला के हाँ ऐसी नेकियों की कोई कदर कीमत नहीं है। ये अमाल दुनिया में शोहरत और नेक नामी का ज़रिया बन सकते हैं मगर अल्लाह के हाँ कबूल नहीं होंगे। सनुदखिलुहुम, ज़रूर हम दाखिल करेंगे उन्हें, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात में जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, खालिदीना फीहा, हमेशा रहने वाले हैं उनमें, अबदा, हमेशा हमेशा। सादतमंदों का इंजाम, जन्नत की बहारें और तरह तरह की नहरें हैं, जहाँ से चाहे लें। खुशकुन नेमतें, ना जवाल, ना फना का डर, ना कमी का अंदेशा, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद की आयत 15 में फरमाते हैं कि जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है, उसमें पानी की नहरें हैं जो बदलने वाला नहीं, और दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा तब्दील नहीं हुआ, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लजीज हैं, और खूब साफ़ किए हुए शहद की नहरें हैं, और उनके लिए उसमें हर तरह के फल हैं, और उनके रब की तरफ से बख्शिश है। क्या वो उसकी तरह हैं जो आग में हमेशा रहने वाला है, और उनको गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो उनकी आंतें टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। हकीम बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब के दरिया हैं जिनसे नहरें फूटती हैं। जामे तिरमिज़ी 2571। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और उनके लिए उसमें नहायत पाक साफ बीवियां होंगी। जन्नत में खूबसूरत पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी। फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हुरुम मकसूरातुम फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान
ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں رکی ہوئی ہیں، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں۔ سورہ الرحمن آیت 70-74۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے گروہ کے چہروں کی چمک 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ دوسرا گروہ آسمان میں بہت زیادہ چمکنے والے ستاروں کی طرح خوبصورت ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی پر 70 جوڑے ہوں گے۔ اس کے باوجود ان کے پیچھے سے ان کی پنڈلی کا مغز نظر آ رہا ہوگا۔ جامع ترمذی 2535۔ وَنُدْخِلُهُمْ اور ہم داخل کریں گے انہیں ذِلًّا ذلیلا گھنے سایوں میں۔ اس سے مراد گھنی چھاؤں، سکون اور آرام ہے، یعنی کوئی دکھ نہیں، بیماری نہیں، کسی قسم کی کوئی حسرت نہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے ہیں، اور تہ پتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں۔ سورہ واقعہ آیت 27-30۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکے گا، اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں۔ صحیح بخاری 3252۔ ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا، کہ تم ادا کرو، الاماناتی، امانتوں کو، الی اہلھا، ان کے اہل کی طرف۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امانت میں تمام قسم کی امانتیں شامل ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں جیسے نماز، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ، اور چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں آپس میں، جو انہیں دنیا میں ادا نہیں کرے گا تو مسلم و احمد کی روایت کردہ ایک صحیح حدیث کے مطابق انہیں قیامت میں ادا کرے گا، یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا قصاص سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، بہت کم ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے کہ آپ نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی بات پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا کہ میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانت، ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ صحیح بخاری 59۔ ایمانت میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی کے پاس رکھوائی گئی ہوں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مطالبے پر پوری حفاظت کے ساتھ واپس لوٹا دی جائیں، اور دوسرا یہ کہ عہدے ان لوگوں کو دیے جائیں جو اہل ہوں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ امانت کا سب سے اہم پہلو انصاف ہے۔ حکومت کے استحکام کی پہلی بنیاد امانت ہے اور دوسری بنیاد عدل اور انصاف ہے، اسی لیے فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ المائدہ آیت 8۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ 2312۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں پہلا شخص انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔
صحیح بخاری 660۔ انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ صحیح مسلم 4721۔ یہاں خاص طور پر حکمرانوں کو عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، نعمہ بہت اچھی ہے جو یعیذکم بھی، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے اور انصاف کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے دو بنیادی اصول یہاں پہ بتائے گئے ہیں، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا اور انصاف کرنا۔ ان اللہ کانا، بلا شبہ ہے اللہ تعالیٰ، سمیعاً، سب کچھ سننے والا، بصیرا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرنے اور عدل کرنے کے لیے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا احساس دلایا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی وجہ سے امانت دار اور عادل بن جائے اور معاشرہ پرامن ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا ناپسند، جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ پھر جب گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سنے اور نہ مانے۔ اولی الامر سے مراد با اختیار حاکم لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امام کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر اس کی آڑ میں، یعنی اس کے ساتھ ہو کر جنگ کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے دشمن کے حملے سے بچتے ہیں۔ بس اگر امام تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے تو اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ صحیح بخاری 2957۔ اولو الامر سے مراد لوگوں پر مقرر کردہ حکام ہیں اور اصحاب فتویٰ بھی ہیں، کیونکہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی معاملات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے اولو الامر کی اطاعت نہیں کرتے، مگر شرط کے ساتھ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری ہرگز جائز نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر جھگڑا ہو جائے تم میں، فی شیئن، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ، تو پھیر دو اسے، الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جھگڑے اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ اصول دیا ہے کہ جھگڑے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف معاملات کو لوٹا دیں، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپس کے جھگڑوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ، اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا، انجام کے لحاظ سے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ جو ہے وہ بہتر ہے، سب سے زیادہ عدل و انصاف کا حامل، اور لوگوں کے دین اور دنیا اور ان کی عافیت کی بھلائی کے لیے سب سے اچھا فیصلہ ہے۔ ان اصولوں میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھی، اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ یقیناً وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ایسے ایمان والوں کو دیکھا ہے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، لیکن فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں کرتے۔ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان اس قانون کے مطابق فیصلے لے جس پر ایمان ہے، اپنے فیصلے اس عدالت میں لے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ یہاں پہ تعجب کا اظہار اس بات پر ہے کہ یہ لوگ ایمان اور کفر کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ یہودیوں کے یا قریش کے سرداروں کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ یہ عام حکم ہے، اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو کتاب اور سنت سے منہ موڑ کر فیصلہ کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں۔ مدینہ کے ابتدائی زمانے میں معاملات کے فیصلوں کے لیے دو عدالتیں پائی جاتی تھیں۔ یہ عدالتیں یہودی سرداروں کی تھیں جو پہلے سے چلی آ رہی تھیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت جو ہجرت کے بعد قائم ہوئی تھی۔ مسلمانوں میں سے کمزور ایمان والے جو منافق تھے، جب اپنے مقدمے کو وہ کمزور پاتے اور محسوس کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت سے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کروا سکیں گے، تو تب وہ کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں چلے جاتے تھے۔ یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ
کہ وہ فیصلہ لے جائیں الی الطاغوتی، طاغوت کی طرف۔ طاغوت سے مراد ہر وہ شخص، عدالت یا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا فیصلہ لوگوں پر مسلط کرنا چاہے۔ منافق ان لوگوں کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے لے جاتے تھے جو کتاب و سنت کی مخالفت کرتے تھے۔ وقد امیروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ اس کا کفر کریں، یعنی حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں اور تمام معاملات میں شریعت کی پیروی کریں۔ جو ایمان کے دعوے کے بعد طاغوت کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اس کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہونا اور کسی طاغوت سے فیصلہ لینا کفر ہے، اور یہ چیز انسان کو اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ، کہ انہیں گمراہ کر دے، ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کے اور حق کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایمان کی حدود اور شرائط سے باہر نکل جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چھپی ہوئی حقیقت کو کھول رہے ہیں تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔